अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंशाअल्लाह कुरान स्टडी शुरू करूँगी सूरत नंबर 17 बनी इसराइल से, और शुरू से उसकी आयत नंबर 1 से इंशाअल्लाह मैं उसको शुरू करूँगी। इंग्लिश और उर्दू मैं दोनों ज़बानों में उसको पढ़ूँगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 1। Most glorified is the one who summoned his servant Muhammad during the night from the sacred masjid of Mecca to the farthest place of prostration, whose surroundings we have blessed in order to show him some of our signs. He is the hearer seer. इसका फुटनोट भी है, मैं उसको भी पढ़ लेती हूँ। The Aqsa Masjid means the farthest place where there is prostration, many billions of light years away. This verse informs us that Muhammad the soul was taken to the highest heaven to be given the Quran. And the references are given in Surah 2, 185, 44, Surah 44, verse 3, Surah 53, verse 1 and 218, and then Surah 97, verse 1. द उर्दू ट्रांसलेशन इसकी है, सबसे बुलंद व बरतर है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद को रात के वक्त बुलाया मुक़द्दस मस्जिद मक्का से सबसे दूर की सजदागाह पर, जिसके गिरदो नवाह को हमने बाबरकत बनाया है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। वो सुनने वाला देखने वाला है। इसका फुट नोट है, मस्जिद अक्सा का मतलब है सबसे दूर वो जगह जहां सजदा किया जाता है, कई अरबों नूरी साल दूर। ये आयत हमें बताती है कि मोहम्मद की रूह को कुरान देने के लिए बुलंद तरीन आसमान पर ले जाया गया था। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर अपनी अज़मत को बयान करते हैं कि वही हैं जिन्होंने अपने बंदे मोहम्मद को रात के वक्त एक ख़ास सफ़र पे बुलाया, और ये सफ़र उनका फ़िज़िकल नहीं था, यानी कि जिस्मानी तौर पर वो नहीं गए थे, बल्कि उनकी सोल, उनकी रूह जो थी उसने ये सफ़र किया था। और वो तमाम बाउंड्रीज़, वो तमाम कह लें कि जो भी सरहदें थीं जो कि ज़मीन से आसमान की तरफ जाने की, सुभान अल्लाह, वो इंसानी जिस्म तो वहाँ तक जा भी नहीं सकता, तो वो सोल जो है उसने सफ़र किया और वो वहाँ अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। दूसरा, इस आयत के मुताबिक यूजली जो अंडरस्टैंडिंग पहले थी वो ये था कि शायद मस्जिद अक्सा जो है जो कि इज़राइल में है, शायद ये उसके बारे में बात है कि वहाँ वो गए थे और वो रुके थे, और इससे रिलेटेड बहुत सारी अहादीस जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको कुरान की रोशनी में पढ़ें, बग़ैर किसी हदीस की तशरीह या इंसानों की अंडरस्टैंडिंग जो उनके हिसाब से नबी ने उनको बताई है, आ, आ, उसके बग़ैर अगर हम इसको सिर्फ अल्लाह ताला के अल्फाजों को जो यहाँ उन्होंने हमें दिए हैं उसको समझने की कोशिश करें, तो उसके मुताबिक मस्जिद अल अक्सा से मुराद जो है वो ज़मीन पर मौजूद कोई ख़ास इमारत या मस्जिद नहीं है, बल्कि सबसे दूर सजदा करने की जगह है।
جو کائنات کے انتہائی بلند مقام پر یہ موجود ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں اور اس موقع پر ان کو قرآن بھی عطا کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ ہر بات سننے والے ہیں اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی لمیٹیشن ہے، ہم سنتے ہیں ہماری لمیٹیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری ایک لمیٹیشن ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کائنات کیا اور زمین کیا، اس میں انسان کیا اور جنات کیا اور جانور اور کیڑے مکوڑے کیا، ان سب کو وہ دیکھنے والے ہیں اور ان سب کو وہ سننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ان کی اس عظمت، یہ ان کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، صفات، یہ 2 صفات ہیں، اس کی اگر آپ گہرائی میں جا کر انسان سمجھنے کی بھی کوشش کرے کہ اتنے بلین انسان اور اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ کہہ لیں کہ جنس ہیں، اور سب یہ جو انسیکٹس ہیں اور جو پرندے ہیں اور جو درندے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ان سب کے ساتھ ہیں، ان سب کے دل کی حالت کو کیا وہ سوچ رہے ہیں، کیا ان کے اندر کی خواہشات ہیں، کون کیسے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ وہ ایک ہی وقت میں اپنی تمام مخلوق کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دماغ جو ہے وہ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہے کہ ایک ایک انسان اور ایک ایک جاندار چیز، اور ان سب کو وہ ان کی ضروریات اور ان کی ہر خواہشات سے واقف ہے، ان کی ہر سوچ سے واقف ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت ہے، اور یہ صرف ان کی صفت ہے، کسی اور کے پاس اس صفت کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے میں آیت نمبر 2 کو پڑھتی ہوں۔ Similarly, we gave Moses the scripture and rendered it a beacon for the children of Israel, that you shall not set up any idol as a Lord and Master beside me. پھر آیت نمبر 3 کو بھی میں پڑھتی ہوں۔ They are descendants of those whom we carried with Noah. He was an appreciative servant. اسی طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا چراغ بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی اور کو رب اور مالک کے طور پر معبود نہ بناؤ۔ وہ ان کی نسل ہیں جنہیں ہم نوح کے ساتھ لے گئے تھے، وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ بیسیکلی نوح کی نسل میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئرلی ہمیں بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح پروفٹ محمد کو قرآن ان کو دیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پروفٹ موسیٰ کو، اور اس کتاب کا مقصد جو تھا وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی تھا۔ اس کا بنیادی پیغام جو تھا، جو کہ ہر کتاب کا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل کو ملی ہے یا چاہے وہ عیسائی جو ہیں ان کو ملی ہے یا مسلمانوں کو ملی ہے، تو سب کا بنیادی پیغام وہ صرف ایک ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب، مالک یا حاکم مت بناؤ۔
اور صرف ان پر اپنا بھروسہ رکھو. بار بار ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ پٹ یور ٹرسٹ ان گاڈ، اپنا بھروسہ اپنے رب پر رکھو. تو یہ جو وحدانیت ہے، یہ ہر ریلیجن میں، ہر وقت میں، چاہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے قرآن سے کہ حضرت ابراہیم کو تمام ورشپ کی پریکٹسز دی گئی تھیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ ان کو طریقے سکھائیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو یہ سب تحفے عطا فرمائے. اور وہیں سے یہ چیز ہمارے پاس چلی آ رہی ہے. دیکھیں بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جب حضرت محمد یہاں مکہ سے ان کی سول کو، جیسے کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا، سب سے دور سجدہ کرنے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، جہاں ان کو قرآن دیا. تو ان کا ہے کہ وہاں پر ان کو نمازیں بھی دی گئی تھیں. یہ ایک بڑی فیمس حدیث ہے، اور وہ اس قدر لمبی ہے کہ اس میں باقاعدہ پوری ایک کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ ان کو 500 نمازیں دی گئی تھیں. اور پھر جب وہ نمازیں لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ان کو حضرت موسیٰ ملے. انہوں نے کہا میری قوم نہیں پڑھ سکی، تمہاری قوم کہاں سے پڑھے گی، جاؤ ان کو کم کراؤ. اور اسی طرح وہ بار بار آتے، 400 ہو گئیں، پھر وہ 200 ہو گئیں، پھر وہ 50 ہو گئیں، پھر وہ 5 نمازوں میں آ گئی. یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ جس آدمی نے بھی یہ حدیث بنائی ہے اس کو بالکل قرآن کا کوئی علم نہیں تھا، اس نے قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں تھا جس نے یہ حدیث بنائی ہے. تو یقیناً پرافٹ محمد، حضرت محمد یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نمازیں دی گئی تھیں، کیونکہ ان کو تو بتایا گیا ہے قرآن میں کہ ابراہیم کی پیروی کرو. تو انہوں نے تو حضرت ابراہیم کے ریلیجن کی پیروی، جو کہ بیسیکلی مونوتھیسٹ، جو کہ ایک اللہ کی عبادت کا مذہب ہے، وہی مذہب سب نبیوں کو دیا گیا تھا، چاہے وہ حضرت موسیٰ تھے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ تھے، اور چاہے وہ حضرت محمد تھے. تو یہ اس قسم کی جھوٹی احادیث جو ہیں، سے بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یا جنہوں نے ان کو لگا کہ وہ عربی میں نہیں سمجھ سکتے، اور انہوں نے اس کے بعد اردو میں بھی اپنی زبان، اس زبان میں جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اب تو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن آپ کو ہر زبان میں ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے یقیناً. تو اس میں بھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے اس زبان میں پڑھ لیں جس میں ان کو سمجھ آتا ہے. اور ان بے بنیاد حدیثوں پر، جو کہ نبی کی ذات پاک پر بہت بڑا بہتان ہے، ان کے اوپر لوگوں نے یقین کیا. تو قرآن سے بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ نماز جس وقت حضرت محمد کو نبوت ملی، نماز آلریڈی اس وقت مکہ میں لوگ پڑھتے تھے، لیکن اس کی نوعیت بگڑ چکی تھی. اور یہ جب حضرت محمد اوپر گئے تو ان کو قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ پورا قرآن اور یہ پیغام جو ان کی سول کو بیسیکلی ملا، یعنی کہ وہ کوئی ایسی فزیکل کاپی میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کی سول کو، ان کی روح کے اندر ان کو دیا گیا. اور جب وہ واپس ان کی روح ارتھ پر واپس آئی تو سلولی اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیز کیا وحی کے تھرو، اور ان کو وہ آیتیں ملی، اور پھر فائنلی وہ پوری ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو کہ 25 سال کے عرصے میں ان کو ملی، کمپلیٹ ہوئی یہ کتاب. اور وہ کتاب جو ان کو عطا کی گئی تھی ان کی سول کو، وہ سلولی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیز کیا. اور موقع محل کے حساب سے کہ جب لوگ سوال کرتے تھے اور جب سچویشنز آتی تھیں اور جہاں احکامات ہوتے تھے، سبحان اللہ، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیز کیا.
اس کی پرفیکٹ جو کہہ لیں کہ ٹائمنگ کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر ٹائم میں صرف جو بنیادی ہم انسانوں کا مقصد یہاں زمین پر آنا ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو جو ہے ایبسلیوٹ اتھارٹی کو، کہ ان کے سوا اور کوئی نہ خدا ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کے پاس ایسی صفات ہیں نہ ہو سکتی ہیں، اور وہ واحد ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کی شان، جس ہماری سول جس ارتھ کے اوپر جس باڈی میں ہم قید ہیں، ہماری سول، ریئل سول، ہماری روح، اس ہیومن باڈی کے اندر ہم اس کی کمپریہنشن نہیں کر سکتے کہ ان کی عظمت کتنی ہے. جتنی بھی کریں ہم ارد گرد اللہ تعالیٰ کے مارولز دیکھتے ہیں، ان کی نشانیاں دیکھتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے اندر ہیں، چاہے ہم پہاڑوں کو دیکھ کر کہیں، چاہے ہم سورج چاند کو. اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں. دن اور رات ان کے اوپر غور کرو، چاند اور سورج پر غور کرو، اندھیرے اور روشنی پر غور کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارد گرد کس طرح زمین کی تخلیق کی ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تمہاری تخلیق کتنی زبردست ہے. آج سائنس حیران ہو رہی ہوتی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لگائی کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو کس طرح اس کی آنکھیں بنتی ہیں، کس طرح وہ سارے خلیے، وہ سارے سیل، کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیل جو ہے یہ آنکھ بنے گا اور آنکھ کا یہ حصہ بنے گا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں. تو یہ بیسیکلی جو کمپلسری کوشچن ہے، ایک لازمی سوال، جب تک ہم اس کا صحیح جواب نہیں دیں گے، یا اس سوال کا جواب ہم اس دنیا میں اس کا صحیح جواب ہم تلاش اگر نہیں کر سکتے، تو اس روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بالکل ایسے ہی ناممکن بنایا ہے. اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے سوئی کی ناک سے آپ ہاتھی کو گزارنے کی کوشش کریں، یعنی ناممکن ہے. تو ہمارا مقصد یہاں پر آ کر ان ساری چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نشانیوں کو، خود اپنے آپ کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ تسلیم کرنا ہے کہ بے شک یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے سوائے ایک اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور وہی واحد مالک ہیں ہر چیز کے، وہی واحد خالق ہے. انہوں نے ہر چیز کی کریشن صرف انہوں نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مکمل طور پر سمجھ کر اس حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ سارا مقصد ہے ہمارا اصل میں اس دنیا میں آنے کا. اور میرے خیال سے میں نے پہلے کہہ دیا کہ سوئی کے ناکے سے میں نے اونٹ کہا تھا یا ہاتھی کہہ دیا، تو میں معذرت خواہ ہوں. قرآن میں اس کی مثال جو ہے وہ سوئی کے ناک سے اگر آپ اونٹ کو اس میں سے گزاریں تو میں معذرت خواہ ہوں. مجھ سے یہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں تو میں غلط مثال نہیں دے سکتی. تو یہاں پر بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس کے بعد اس کو تسلیم کرنا ہے. کیونکہ سمجھے بغیر اگر جو انسان ہم صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں تو وہ صرف لپ سروس رہ جاتی ہے،
لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں ان پر غور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس حساب سے ہمیں اپنی رحمت سے سمجھ بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو فرما برداری اور جو آپ کے دل، آپ کے جسم کا ہر حصہ، ایک ایک سیل آپ کے جو ہے وہ جب سبمٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، سر تسلیم خم کرتا ہے، دیٹس مجھے جو اپنی تھوڑی سی اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ صحیح فرما برداری ہے، پھر وہ صحیح سر تسلیم خم کرنا ہے، سمجھ کر کسی کی صفات کو، کسی کی عظمت کو سمجھ کر، اور اس کے بعد اس کے آگے سر بسجود ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، مختلف نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا، اور اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا پرپس، مقصد کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوح کے ساتھ کشتی میں بچایا تھا۔ حضرت نوح اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی اہمیت جو ہے اس پر بھی روشنی ڈال رہے ہیں کہ اس کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں شکر گزاری کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر انسان غور کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔ یہ بہت بڑی دو یہ چیزیں ہیں کہ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان لیتے ہیں تو اس کے بہت سارے اجزاء میں سے ایک جز جو ہے وہ شکر گزاری ہے، اور اگر آپ کو صحیح اپنے رب کی حاکمیت اور ان کی شکر گزاری کا اندازہ ہوگا تو وہ پھر آپ کا دل، آپ کی روح، ہر چیز مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 4 کو میں پڑھتی ہوں۔ We address the children of Israel in the scripture. You will commit gross evil on earth twice. You are destined to fall into great heights of arrogance. آیت نمبر 5۔ جی، میں آیت نمبر 4 کا ترجمہ پہلے پڑھتی ہوں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو مقدس کتاب میں مخاطب کیا، تم زمین پر 2 بار سنگین برائی کرو گے، تکبر کی بلندیوں کو چھونا تمہارا مقدر بن چکا ہے۔ آیت نمبر 5۔ When the first time comes to pass, we will send against you servants of ours who possess great might, and they will invade your homes. This is a prophecy that must come to pass. جب پہلا وقت آئے گا ہم تمہارے خلاف اپنے ایسے بندوں کو بھیجیں گے جو بڑی طاقت کے مالک ہوں گے، اور وہ تمہارے گھروں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جس کا پورا ہونا لازم ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے، میں اس کو بھی پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد ہم تمہیں ان پر غلبہ دیں گے اور تمہیں بہت زیادہ مال اور اولاد دیں گے، ہم تمہیں ان پر بالادستی دیں گے۔ میں اس کی انگلش بھی پڑھتی ہوں۔ آفٹر ورڈز وی ول گیو یو اے ٹرن اوور them and will supply you with a lot of wealth and children. We will give you the upper hand. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں یہ خبر دے دی تھی کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد کریں گے، اور وہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا ہوں گے۔ اور تکبر انسان کو کس وقت آتا ہے؟ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کو دنیا کے حساب سے، اس کو رزق بھی، اس کو صحت تندرستی بھی، اور جو دنیا کا مال اور پیسے یا گولڈ یا سلور، جو بھی ہر وقت کے حساب سے جن چیزوں کی اہمیت تھی، جو امارت کا ایک پیمانہ سمجھے جاتے تھے،
جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو یہ دی ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے وہ تکبر کی مزید گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ میری اپنی محنت سے اور میری اپنی طاقت سے یہ سب کچھ بنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی یہ پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ بہت بڑا فساد کریں گے اور بہت زیادہ تکبر میں مبتلا ہوں گے، اور پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرما رہے ہیں جب پہلی بار ان کا فساد اپنی انتہا کو پہنچے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طاقتور بندوں کو ان کے خلاف بھیجیں گے، وہ ان کے گھروں میں داخل ہوں گے اور ان پر غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ تھا جو ضرور پورا ہونا تھا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں وہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، چاہے آپ بہت بڑے گروہ کی صورت میں ہیں، چاہے آپ تنہا انسان کی صورت میں ہیں، انسان کو زیادہ دیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جب کم دیا جاتا ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اس میں صرف اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب میں زیادہ دیتا ہوں تو وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور جب نہیں ہوتا انسان کے پاس کمی ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے تو وہ کس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز دے دیتے ہیں تو وہ کس طرح تکبر میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ پروفیسی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بنی اسرائیل کے لیے یہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے جو کہ ضرور پورا ہونا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے بعد انہیں دوبارہ طاقت، مال اور اولاد عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور انہیں ایک مدت کے لیے دوبارہ غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش کے طور پر دوبارہ مواقع بھی دیتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ اس نے غلطی کی ہے، میں نے اس کو بہت کچھ دیا ہے اور وہ تکبر میں چلا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور انہوں نے پڑھی ہے، صاحب علم ہیں، اور تکبر میں آ کے جب انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، یعنی ہر وہ چیز کی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ذلت بھیجی، جو بھی طاقت، جو بھی انہوں نے گینز لیے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیے، وائپ آؤٹ کر دیے، اور ان کے اوپر مزید طاقتور لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھیج دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موقع دیا، دوبارہ ان کو اپر ہینڈ دیا، دوبارہ ان کو اولاد دی، طاقت دی، مال و دولت دیا، سب کچھ، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف آزمائش تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب دوسری مرتبہ تمہیں چانس دیا گیا ہے، اب تم اس میں کیسا عمل کرتے ہو۔ تو آیت نمبر 7 جو ہے، اور یقیناً انسان کے پاس جب دولت آتی ہے، طاقت آتی ہے، سوائے وہ کہ جو انتہائی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، اکثریت انسانوں کی اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے بندے کی مثال بھی ہمیں قرآن میں دی ہے، حضرت سلیمان کی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی جو کبھی کسی کو نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا بہت ہی اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ کا سرونٹ تھا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 7 جو ہے میں اس کو پڑھتی ہوں۔ If you work righteousness for your own good, but if you commit evil, you do so to your own detriment. Thus, when the second time comes to pass, they will defeat you
and enter the masjid just as they did the first time. They will wipe out all the gains you had accomplished. Ayat number 8. Your Lord showers you with His mercy, but if you revert to transgression, we will counter with retribution. We have designated Jahannam as a final abode for the disbelievers. आयत नंबर 7 और 8 का मैं तर्जमा पढ़ती हूँ। अगर तुम नेकी करते हो, तुम अपने ही फायदे के लिए नेकी करते हो, लेकिन अगर तुम बुराई करते हो तो तुम अपने ही नुकसान के लिए करते हो। बस जब दूसरी बार वक्त आएगा, वो तुम्हें शिकस्त देंगे और मस्जिद में उसी तरह दाखिल होंगे जैसे वो पहली बार हुए थे। वो तुम्हारे तमाम हासिल करदा फवाइद को मिटा देंगे। तुम्हारा रब, आयत नंबर 8, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत निछावर करता है, लेकिन अगर तुम फिर से सरकशी की तरफ पलट जाओगे, हम इंतकाम से जवाब देंगे। हमने जहन्नम को काफिरों के लिए आखिरी ठिकाना मुकर्रर कर दिया है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि अगर इंसान नेक अमल करता है तो उसका फ़ायदा खुद उसी को पहुँचता है। अल्लाह ताला को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम बुराई करते हैं तो उसका नुकसान भी हम खुद ही उठाते हैं। तो यहाँ पर बनी इसराइल को की जो प्रोफेसी है, जो पेशन गोई है, वो कंटिन्यू है कि अल्लाह ताला ने कहा फिर जब दूसरी बार फसाद और सरकशी होगी तो अल्लाह दोबारा उन पर सज़ा नाफिज करेगा। तो उनको दूसरी बार अल्लाह ताला ने चांस दिया कि शायद अब मैं इनको ये सब कुछ अता कर रहा हूँ, उनको उस ज़िल्लत से निकाला है जो वो अपने ऊपर खुद लेकर आए थे। देखें कि अब अगर मैं इनको हर चीज़ वापस देता हूँ, ये कैसा अमल करते हैं। तो दूसरी दफ़ा भी उन्होंने वही अमल किया जिसको अल्लाह ताला ने कभी पसंद नहीं फरमाया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि दूसरी बार भी अल्लाह ताला ने उन पर सज़ा नाफिज की, दुश्मन उन पर गालिब आ गए, वो मस्जिद में दाखिल हो गए और उनकी हासिल की हुई ताकत और कामयाबियों को ख़त्म कर दिया जैसे पहली मर्तबा हुआ था। और ये सब कुछ उनके अपने अमलों के नतीजे में था। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो हमें बार बार चांस देते हैं ताकि हो सकता है पहले चांस में समझ नहीं आया, आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, हो सकता है हमने उससे लर्न किया हो। अच्छा, अब अगली दफ़ा अगर ऐसी सूरत हाल आएगी तो मैं दोबारा गलती मेरे से नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होता है कि जब दोबारा वही मौका आता है कुछ अरसे के बाद, तो इंसान दोबारा फेल हो जाता है। और कुछ अल्लाह ताला के बहुत नेक, जिन पर अल्लाह ताला की रहमत होती है और गाइडेंस उनके साथ होती है, वो दूसरी दफ़ा से बच भी जाते हैं। और मेजॉरिटी, अक्सरियत इंसानों की दूसरी दफ़ा भी वही गलती करती है। तो यहाँ बनी इसराइल से भी वही गलती हुई, और उसी गलती के नतीजे में जो उनके ऊपर अजाब आया, वो भी अल्लाह ताला ने फिर बयान किया है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मुनसिफ हैं। वो किसी पर बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी गलत काम किए किसी को सज़ा नहीं देते। ये जब उनके ऊपर आई तो ये नतीजा था उनके अपने अमलों का। आयत नंबर 8 जो है वो, उसमें हमें अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत हमेशा मौजूद है, और अगर कोई भी इंसान एक दफ़ा तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उस इंसान पर बहुत रहम फरमाते हैं। लेकिन अगर इंसान दोबारा सरकशी और नाफरमानी की तरफ लौट जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे दोबारा सज़ा देते हैं। आखिरकार जो लोग कुफ्र पर कायम रहते हैं, उनका दायमी ठिकाना अल्लाह ताला ने बताया है कि वो जहन्नम होगा। इसके अलावा और उनका कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, मगर अगर इंसान मुसलसल सरकशी और ज़िद और तकब्बुर पर अड़ा रह जाए तो आखिरकार अज़ाब जो है उसका उसके ऊपर आता है, और जहन्नम फिर ऐसे ऐसे इंसानों का आखिरी ठिकाना जो है वो जहन्नम होता है।
میں آج کی قرآن سٹڈی یہاں پر ختم کرتی ہوں. میرے باقی بہن بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ریفلیکٹ کریں گے. السلام علیکم. Thank you, sister. Praise be to God. Much. MashaAllah. Thank you, sister. It was very nice. Praise God. میں صرف ایک چیز جو ہے نا اس کو تھوڑا کریکٹ کرنا چاہوں گی. سسٹر آپ پڑھ گئی تھیں کہ قرآن 25 سال کے عرصے میں ریلیز ہوا تھا. تو قرآن جو ہے وہ پروفٹ محمد نے 23 سال کے عرصے میں وہ پورا کا پورا قرآن. بہت شکریہ. جی بالکل بالکل صحیح کہا ہے. 23 سال کے عرصے میں. السلام علیکم. میں بس ایسے تھوڑا سا اپنا ریفلیکشن بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. گو کہ سسٹر آپ نے بہت تفصیل سے اس پورے سینیریو کو بتایا ہے کہ جہاں پہ بنی اسرائیل کو 2 چانسز دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا اور انہوں نے اس پاور اور اس مال عدالت کے اس میں زوم میں کیا کیا کیا. تو یہ زندگی بھی ہمارا جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بیسیکلی تیسرا اور آخری چانس ہے کہ شاید ہم بہتر کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے قرآن میں کہ میں اس کو سمرائز کر رہی ہوں کہ ہم نے کائنات بنائی صرف اس لیے کہ ہیومن انسان جو ہے وہ بہتر کر سکیں. میرے الفاظ شاید پورے صحیح نہ ہوں مگر یہ زندگی جو ہے نا ہمارا آخری چانس ہے اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں واپس جانے کا. کیونکہ پہلی دفعہ جب گریٹ فیوڈ یا وہ بڑا عظیم جو ہے نا وہ اختلاف ہوا تھا ہیونلی سوسائٹی میں یا اوپر جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے ساری روحیں اس ٹائم انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی یا ان کی مکمل حاکمیت کو نہیں پہچان سکے چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے اس کے باوجود فیل ہو گئے یا سوچ میں پڑ گئے. اس کے بعد پھر ایک اور چانس تھا جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور اس کو بھی ایک اچھی جگہ وہاں سے بنی انسان جو ہے نا یا آدم کی اولاد جو کہ ہم ہیں وہاں پہ دوسرا ٹیسٹ فیل ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا تھا. تو اب ہمارا آخری چانس ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے کچھ کو کم دیا ہے کچھ کو بہت ہی کم دیا ہے اور ہر حالت میں یہ ٹیسٹ ہے. ہر 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 حالت کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کا لیول آف ٹیسٹ اٹیچڈ ہے. زیادہ کے ساتھ اس کے حساب سے میڈیم کے ساتھ اس کے حساب سے بہت غربت کے ساتھ اس کے حساب سے کہ کیا انسان بہتر ہو سکتا ہے پہلے سے شاید. اور وہ سولز بھی اللہ تعالیٰ خود چنتی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نا ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ دیا ہے کل کو. اور ہر قوم کے آگے اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے اسکرپچرز بھیجے. اور قرآن میں یہ جو ہسٹری ہے جس طرح یہ ایک بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے یا فرعون کی بات چل رہی ہے یا باقی قوموں کی باتیں چل رہی ہیں وہ ہمارے لیے مثالیں بھی بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ شاید ہم ان سے کچھ سیکھ جائیں
یا ہم جو نبی جو پیغام لے کے آتے ہیں شاید ہم ان سے کچھ سیکھ جائیں. تو یہ ہمارا آخری چانس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین فرما بردار جتنی حد تک ہم کوشش کریں وہ شاید کم ہے. فرما برداری ان کی ہم نے یوں کرنی ہے کہ ہم نے جو کچھ وہ فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں، اب اس وقت ہمارے پاس قرآن ہے تو اس کو ہم من و ان تسلیم کریں اور بالکل اس پہ کوئی کوشچن ہی نہ کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے لے آئیں اور ہر اس بات پہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ جو انہیں پسند ہے اور جس سے ہم کامیاب ہوں گے. تو ماشاءاللہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمارا بھی آخری چانس ہے. تھینک یو. میں صرف یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جس میں یہ مثال دی ہے موسیٰ کی کہ ان کو جیسے ان کو کتاب دی تھی، تو یہ کوئی سول کو ساتویں آسمان تک لے جانا یا جتنی اونچائی تک وہ جا سکتے ہیں لے جانا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات جو حیرت انگیز بات ہمیں جو یہاں پہ دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے یہ جوش لوگوں کو دی ہے، جیسے ان کے اوپر اتنی آزمائش گزری ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے. اگر ہم اس کتاب کا ہم اس سے وہ علم نہیں حاصل کر سکے، اتنی امپورٹنٹ کتاب، جسٹ امیجن کریں ہمارا جتنا اس کے بارے میں ہم بات کر لیں کہ یہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم و شان تحفہ ہے، جسٹ امیجن، ہمیں اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اور انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے کہ فلانا معجزہ ہو گیا، یہ معجزہ ہو گیا. ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کا حساب ہوگا ہم سے اتنا جو، اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی اوریجنل جو جیسے الفاظ آئے تھے وہ ایسی کے ویسی ہمیں 1400 سال کے بعد ہمارے پاس کتاب و محفوظ ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر جتنا اس پہ بیٹھ کے آج بھی بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، ہم کوئی بات کر رہے تھے تو بعض بندے کو بغیر سوچے منہ سے بات نکل جاتی ہے اور میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے آج کل کے مسلمان کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. وہ اس کو ہوش تک نہیں ہے، اور وہ جو جس گمراہی میں پڑا ہوا اس کو اندازہ بھی نہیں ہے. مطلب بغیر سوچے سمجھے کوئی بات ہوئی تھی، الفاظ نکلے. ماشاء اللہ، پریز بی ٹو گاڈ.